अस्सलाम वालेकुम जनाब, अजमल जामी ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज सोमवार है 22 सितंबर 2025, जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल है अजमल जामी ऑफिशियल। मुझे अंदाज़ा है कि आप सब एक बार फिर मगमूम हैं, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान भारत के हाथों शिकस्त खा गया कल रात। इसके ऊपर भी कुछ बात होगी, फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर भी गुफ्तगू करनी है। दो बड़ी अहम खबरें वहाँ से मुझे मिली हैं, और इन पे बात करने से पहले हम पिछले 2-4 दिनों से गुफ्तगू कर रहे हैं जो दुनिया भर में सूरत हाल बदल रही है। जिस तरह से ट्रंप सरकार बार बार अफगान हुकूमत से, तालिबान से बगराम एयरबेस की वापसी चाह रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि आपके साथ बहुत बुरा होगा अगर आपने बगराम एयरबेस ना दी। तो उसकी वजूहात का मैंने जिक्र कल के वीलॉग में तफसील से किया था। आज मैं बताऊंगा कि अफगान तालिबान ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में उन्होंने जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था उसका हवाला दे दिया है। ये मेरे पास मौजूद है, दोहा में होने वाला एग्रीमेंट। ये कब हुआ था, इसमें क्या लिखा गया है, और इसमें वो कौन सा नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे तालिबान ट्रंप सरकार को ये बता रहे हैं कि तुसी ना बंदे दा पुत्र बन जाओ, आपने जो मुआहिदा किया है उसकी रूह पे डटे रहें, उसकी खिलाफ वर्जी ना करें। क्योंकि इन्होंने ये वाजे कर दिया कि 1 इंच जमीन दूर की बात, हम अपनी मिट्टी का एक जरा भी आपको नहीं देंगे। बगराम एयरबेस तो बहुत दूर की बात है, और 20 साल मजीद जंग भी लड़ लेंगे, ये भी उन्होंने कह दिया। तो इसके फॉलो अप में वो जो मुआहिदा जिसका हवाला दे रहे हैं अफगान गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, वो बयान करूंगा। और फिर सबसे अहम खबर आज जो मेरे पास है वो ये है कि दुनिया अपने कामकाज में लगी हुई थी। लोगों को पता था कि अमेरिका सबसे बड़ी एयरफोर्स रखता है, सबसे सुपीरियर एयरफोर्स है, उनके तैयारे नजर ही नहीं आते, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उनके पास है। लेकिन खामोशी से तुर्किया ने एक ऐसी कार्रवाई डाली है कि दिल खुश हो जाएगा आपको। उन्होंने ये कार्रवाई डाली है कि एक ऐसा मशीन, एक ऐसा रडार इजाद किया है जो अमेरिका का सबसे जो ताकतवर तैयारा है उसको, उसके ऊपर भी नज़र रख सकता है। ये इंकशाफ कहाँ हुआ, ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसका मतलब क्या होगा अमेरिका और इसराइल के लिए, और तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिए। एक थोड़ी सी दिलचस्प कहानी है, बयान करूंगा, मेरे साथ अगर आप रहें तो। सबसे पहले जरा आ जाए, बार बार ट्रंप सरकार बगराम एयरबेस मांगती है। हमदुल्ला फितरत साहब हैं, साहब डेप्टी स्पोक्स पर्सन है अफगान तालिबान की हुकूमत में, हमारत इस्लामिया में। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ, ट्वीट बड़ा खूबसूरत उन्होंने किया हुआ, अल्लाह के नाम से वो गुफ्तगू शुरू करते हैं, और फिर वो अंग्रेजी में ट्वीट किया हुआ है। वो कहते हैं कि जी ट्रंप इंतज़ामिया जो है वो बगराम एयरबेस का मुतालबा करने की बजाय, उनका मफहूम ये है कि वो हकीकत पसंदाना पॉलिसी अपनाए। अमेरिका को कई बार हमारी हुकूमत ने जो हालिया मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी आड़ में हमने उन्हें समझाया है कि आप जो दोहा में आपसे मुआहिदा हुआ था उसका एहतराम करें, और किसी भी मुल्क की जो जुग्राफियाई सालमियत है, इंटेग्रिटी है, उसका एहतराम करें। और अमेरिका ने इत्तफाक किया था हमारे साथ दोहा एग्रीमेंट में कि वो इसका एहतराम करेगा, तो अब उसकी वायलेशन ना करें। मैंने कल आपसे अर्ज की थी कि एक राय ये भी पाई जाती है कि गालिबन कुछ ऐसे प्रिजनर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के महबूब हैं, जो तालिबान हुकूमत के पास हैं, उनकी हवालगी के लिए हफ्ता डेढ़ पहले भी एक वफ्त यहाँ आया था, तो मुज़ाकरात में कोई कामयाबी नहीं मिली। तो एक राय ये है कि दबाव बढ़ाने के लिए ये बगराम एयरबेस मांग रहे हैं कि वो बंदे हवाले कर दें, हम इस मुतालबे से पीछे हट देंगे। लेकिन दूसरी राय ये है कि नहीं, अब उन्हें बगराम एयरबेस इसलिए भी चाहिए कि चाइना के ऊपर सर्विलेंस करनी है, पाकिस्तान के ऊपर, ईरान के ऊपर, मशरक़ वुस्ता के ऊपर, जहाँ पे पाकिस्तान का सुरसुख भी अब बढ़ रहा है। और फिर ज़ाहिर बात, अगर अमेरिका यहाँ आता है तो मतलब इसराइल यहाँ आता है, इसराइल यहाँ आता है तो पाकिस्तान और ईरान के ऊपर उनकी सर्विलेंस होगी। ये दूसरी राय। तो जो ट्वीट किया इन्होंने हमदुल्ला फितरत साहब ने, बड़ा अहम है, लाजवाब। तो उन्होंने आर्गूमेंट दिए ही कि एक ज़रा भी हम नहीं देंगे। इसलिए अहम है कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है दोहा का वो एग्रीमेंट। ये अगर आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा अपने वीलॉग में, कोशिश होगी मेरी। ये एग्रीमेंट होता है 29 फरवरी 2020 को। इस एग्रीमेंट में 4 निकात बुनियादी तौर पर लिखे हुए हैं। जो पहला नुक्ता है वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे जो अफगान तालिबान और अमरीकी जिम्मेदारान के साथ जो मुआहिदा तय पाया है 29 फरवरी 2020 में, इसमें लिखा हुआ है कि गारंटी दी जाएगी उन तमाम इकदामात की जिसके बाद अफगान हुकूमत, अफगान जो सरजमीन है, वो किसी भी फर्द, किसी भी गिरोह के जरिए अमेरिका या उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अमेरिका को यही श्योरिटी चाहिए थी। तो इसमें पहली लाइन ये लिखी हुई है। आगे जाके दूसरी जो शिक है उसमें लिखा हुआ है कि गारंटी दी जाती है कि यहाँ से पुरअमन इनखला हो जाएगा। अमेरिका की तमाम फोर्सेस का, उसकी टाइमलाइन का तायुन भी किया गया, 9 माह, 14.5 माह उसका जिक्र किया गया। तीसरी शिक बड़ी अहम है जिसमें बताया गया है कि विड्रॉल जब हो जाएगा तो अफगान जो सरजमीन है वो किसी भी जो अमरीकी इत्तेहादी या अमरीका के मफादात हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो इंट्रा अफगान नेगोशिएशन को जारी रखेगी,
اور پھر آگے لکھا گیا چوتھے نقطے پر کہ سیز فائر کیا جائے گا جو اندر لوگ لڑ رہے ہیں، اور انٹرا افغان ڈائلاگ کا آغاز ہوگا۔ یہ 4 نکات بڑے اہم۔ اب اس میں جب یہ فطرت اللہ صاحب جو ہیں، حمداللہ فطرت، یہ امریکہ کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ آپ جو ہماری زمین ہے اس کا تحفظ بھی کریں گے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے اور آپ یہ واپس لیں گے۔ اس معاہدے کی شک میں آگے جا کے ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ امریکی جو فورسز ہیں وہ افغانستان میں ان کی تعداد 8600 ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ مکمل طور پر انخلا ہو جائے گا۔ 5 جو ایئر بیسز ہیں وہ امریکہ خالی کر دے گا، یہ امریکہ نے خود معاہدہ کیا ہوا ہے، یہاں سے ہم نکل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ 9.5 ماہ کا وقت یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو جب امریکہ نے یہ معاہدہ کر کے یہاں سے انخلا کیا، بگرام ایئر بیس خالی چھوڑی، اپنے فوجی یہاں سے نکالے، تو اب امریکہ پھر اس معاہدے کی روح سے کیسے دوبارہ بگرام ایئر بیس مانگ رہا ہے؟ یہ افغان طالبان اور حکومت نے نقطہ اٹھایا جو بڑا اہم ہے۔ امریکہ کو آئینہ دکھایا کہ آپ نے تو ہم سے یہ کمٹمنٹ لی ہوئی ہے، لیکن یہاں پاکستان کے لیے ایک پہلو ہے کہ افغان طالبان کو اگر امریکہ کے ساتھ کیا معاہدہ یاد آ رہا ہے تو اس معاہدے کی شک میں ایک لفظ اور بھی لکھا ہے کہ افغان سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، امریکہ ہو یا اس کا اتحادی ہو۔ تو پاکستان بھی تو اس کا ہمسایہ ہے، پاکستان بھی تو اتحادی ہے، افغانستان کا بھی، امریکہ کا بھی۔ تو پاکستان کے اوپر جو دہشت گرد آتے ہیں ٹی ٹی پی کے، جن کے 60 سے زائد سیف ہیونز ہیں، تو افغان طالبان کو یہ یاد نہیں آتا کہ ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردوں کے لیے جو پاکستان میں آ کے حملے کرتے ہیں۔ تو آپ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہو تو آپ کا نقطہ بڑا اچھا ہے، میں بھی اس کی داد دے رہا ہوں، لیکن اس کا پھر پالن پاکستان کے اوپر بھی کریے۔ یہ چھوٹی سی کہانی تھی جو بیان کرنی تھی، جواب تگڑا دیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں دیں گے، یہ جنگ میں چلے جائیں گے، بگرام ایئر بیس نہیں دیں گے۔ دوسری کہانی جو آج آپ کو بیان کرنی بڑی دلچسپ ہے۔ دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے، چین ایک بڑی فورس کے طور پر سامنے آ رہا ہے، پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ بھی ہو گیا ہے۔ اب اطلاع ملی ہے کہ سرکار 29 ستمبر کو ایک اجلاس بلا رہی ہے قومی اسمبلی کا، پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ یہ کپتان کی بھی خواہش تھی، خان صاحب کی بھی، کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، تو اب یہ ہونے جا رہا ہے۔ ہوا یہ کہ اس بیچ میں ترکیہ نے بڑی باریک کارروائی ڈالی ہے۔ عالم اسلام میں ترکیہ ایک بہترین فوج کا حامل ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، معیشت ان کی اچھی ہے، یورپین الائز بھی ان کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ بھی دفاعی ان کا تعلقات ہیں، لیکن جیسے پاکستان نے آہستہ آہستہ امریکہ سے سبق سیکھا کہ امریکہ ٹیکنالوجی دیتا ہے لیکن استعمال نہیں کرنے دیتا، اور حالیہ قطر پہ وہ حملہ بھی اس بات کی مثال تھی کہ 18 ارب کا ڈالر ہے قطر کا، لیکن جب اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکی ٹیکنالوجی، امریکی وعدے پورے نہ ہوئے۔ یہی صورتحال سعودی عرب کی ہے، 80 ارب کا ڈالر کا ان کا بجٹ ہے، ساری گارنٹیاں امریکہ کی ہیں، لیکن معاہدہ پاکستان کے ساتھ کرنا پڑا۔ تو یہ سب کچھ ترکیہ کے سامنے بھی تھا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنا انحصار جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی، چین کی ٹیکنالوجی، روسی ٹیکنالوجی پر کنورٹ کر لیا۔ یورپ اور امریکہ کے اوپر انہوں نے انحصار آہستہ آہستہ کم کر دیا، اس کے باوجود کہ تعلقات ابھی بھی تگڑے ہیں۔ تو ترکیہ نے ڈالی ہے باریک گیم، وہ یہ ڈالی ہے، امریکہ کے پاس ایک طیارہ ہے جس کو کہتے ہیں F-35S، اس کے 3 ویریئنٹ ہیں۔ اسے سٹیلتھ طیارہ کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے طاقتور انجن ہے اس کے اندر، فائٹر جیٹ کے اندر جو لگا ہوا ہے۔ یہ جب میڈیٹرینین جو سیز ہیں وہاں پہ اڑتے ہیں تو کسی آس پاس کے ملک کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ یہ طیارہ اڑ رہا ہے۔ سٹیلتھ ٹیکنالوجی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ریڈار آپ کا جو کسی بھی ملک میں کھڑا ہے وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، یہ اس کی صلاحیت ہے، یہی اس کی جنگی سپریورٹی تھی امریکہ کی کہ وہ کسی کے ہاتھ میں آتا ہی نہیں تھا، پکڑ میں نہیں آتا تھا۔ تو باریک کارروائی انہوں نے یہ ڈالی ترکیہ نے۔ ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ڈیفینس سیکیورٹی ایشیا، وہاں پہ 21 تاریخ کو یعنی کل ایک بڑی دلچسپ خبر آئی جو میری توجہ کا مرکز بنی، اس کے اوپر میں نے پھر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کیا لکھتے ہیں۔ وہ اسے گیم چینجر ایونٹ قرار دے رہی ہے یہ ویب سائٹ۔ انہوں نے کوٹ کیا ہے ایک صاحب کو جو کہ ترکی کے دفاعی تجزیہ نگار ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایرے گوکلر۔ ڈاکٹر صاحب نے اس ویب سائٹ کو یہ بتایا ہے کہ ترکیہ کا جو لارجسٹ ریڈار سسٹم ہے، جو انڈیجنس بھی ہے، اس میں کئی اور ٹیکنالوجیز بھی ہیں، اس کا نام ہے آسیلان ALP-300G۔ یہ ریڈار سسٹم ہے، ڈیٹیکٹ کرتا ہے میزائل کو، جہازوں کو، ایسی کسی بھی موومنٹ کو۔ تو انہوں نے کچھ 600 کلومیٹر دوری سے جو امریکہ کا F-35S طیارہ جس کو سٹیلتھ کہا جاتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، جو تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ تو یہ اگر درست ہے خبر تو میرے خیال میں بہت بڑا مارکا اور بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ جو بحث چل رہی تھی کئی دہائیوں سے سٹیلتھ اور کاؤنٹر سٹیلتھ، کیونکہ سٹیلتھ امریکہ نے بنا لیا، برطانیہ کے پاس بھی ہے، فرانس کے پاس بھی ہے، بھارت بھی کوشش کر رہا ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت آ جائے،
اور مل بھی انہیں جائے گی، تو اس کا کاؤنٹر کیا ہوگا؟ کاؤنٹر میں چائنا حرکت میں آ رہا تھا، ترکی حرکت میں آ رہا تھا، کئی اور ممالک حرکت میں آ رہے تھے، لیکن اس خبر کو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز قرار دوں گا اس عہد کی کہ اگر انہوں نے اپنے ریڈار سسٹم سے 600 کلومیٹر دور ایسٹرن میڈیٹرینین میں اگر F-35S جا رہا تھا سرویلنس کے لیے تو اس کو ڈیٹیکٹ کیا ہے، جو کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے امریکی جو قوت ہے فضائی اس کے لیے، اور بہت بڑی فتح ہے ترکیہ، چین اور دیگر ان ممالک کی جو کہ امریکہ کے برابر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی ایک صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ جو ان کا ریڈار سسٹم ہے ترکیہ کا ALP-300G، یہ 750 کلومیٹر تک ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اپنی سرحدوں کے آس پاس کہ کون سا جہاز یا میزائل آ رہا ہے۔ ترکیہ فوج نے اس کی آفیشلی تصدیق نہیں کی اور بنتی بھی نہیں ہے، اگر ہو بھی تو ظاہری بات ہے ممالک اس کی تصدیق نہیں کرتے، اہمیت اسی تھوڑی دسنا ہوتا کہ جی آپ ٹیکنالوجی بنا لیے تاکہ اگلا بندہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔ یہ جو اعلان ہے یہ یورپ اور امریکہ پر جو انحصار تھا ترکیہ کا، اس میں کمی کا ایک اعلامیہ ہے بالخصوص کہ ہم خود سے بھی کچھ بنا سکتے ہیں۔ یہ لاک ہیڈ مارٹن F-35S طیارہ ہوتا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، 3 ویریئنٹ ہیں اس کے، الیکٹرانک وارفیئر سے بھرا پڑا ہے، اسٹرائک کر سکتا ہے بڑی شاندار، فضا میں برتری ہے، اسٹیل ٹیکنالوجی ہے، موسٹ پاورفل انجن ان دی ہسٹری آف ہیومن بینگ، جو ایویشن کی تاریخ ہے انسانی تاریخ اس میں سب سے تگڑا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ترکیہ کے لیے، مبارک ہو، اللہ کرے یہ خبر درست ثابت ہو۔ اب ذرا میں آپ سے مقامی معاملات پہ بات بھی کر لیتا ہوں۔ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ ججز 5 اٹھے تھے، انہوں نے درخواست دی تھی اور 2-4 دن خبروں میں وہ رہے۔ اب رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے درخواست واپس کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئے ہیں مفاد عامہ کے لیے، لیکن آپ کی درخواست میں یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ مفاد عامہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ 184/3 جو از خود نوٹس کی دائرہ کار کا آتا ہے اور بنیادی حقوق کا معاملہ آتا ہے، اس سارے 184 میں 3-4 اور شکیں ہیں، تفصیل کا آج وقت نہیں ہے۔ تو رجسٹرار نے اعتراض یہ کیا ہے کہ آپ نے جس شک کو متوجہ کیا ہے وہ پوری نہیں اترتی آپ کی درخواست میں، تو آپ کی درخواست پہ اعتراض لگایا جاتا ہے، واپس چلے جائیں۔ اس کا خدشہ تھا، آپ کو یاد ہوگا جب میں نے ویلوگ کیا تھا تو میں نے عرض کی تھی کہ میرا نہیں خیال، کیونکہ یہ وہ مومنٹ نہیں ہے، ہمارے کچھ دوست جذباتی ہو گئے کہ جیسے افتخار چودھری اٹھے تھے، قاضی صاحب اٹھے تھے اور بلے بلے ہوگی، ایک مومنٹ چل پڑی تھی اور انقلاب برپا ہو گیا تھا عدالتی تاریخ میں۔ یہ ابھی وہ مومنٹ نہیں ہے، ابھی یہ ججز کی اپنا فیصلہ تھا۔ میں نے ہی خبر دی تھی کہ لاہور بیٹھی ایک ریٹائرڈ شخصیت سے مشورہ کیا تھا اور پھر یہ سپریم کورٹ تشریف لے گئے، تو اب رجسٹرار نے یہ اعتراض لگا کے اسے واپس کر دیا کہ یہ ذاتی رنجش کا معاملہ آپ کا معلوم ہوتا ہے۔ جمشید دستی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جعلی ڈگری کا معاملہ تھا، 7 سال قید انہیں سنا دی گئی ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج ملتان نے، اور پھر جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ بھی آخری مراحل میں آ چکا ہوا ہے۔ استغاثہ نے کارروائی مکمل کر دی ہے، جج ہیں سینٹرل شاہ رخ ارجمن، اڈیالہ میں سماعت ہوئی تھی، خان صاحب کو بشرا بیگم کو پیش کیا گیا، بیانات ریکارڈ ہوئے، 24 ستمبر تک ملتوی ہے۔ خبر میرے پاس یہ ہے کہ اس میں 24 کو سزا ہو سکتی ہے، 10 سال یا 7 سال، یہ خبر ہے جو حالات و واقعات اس کے مطابق۔ مشن نور کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، بیرسٹر گوہر نے اس سے لا تعلق کا اظہار کر دیا۔ میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم جو بالخصوص باہر بیٹھی ہے، یہ ان سے معاملہ فہمی میں گڑبڑ ہوئی ہے، یہی وجہ کہ عارف الوی صاحب ہوں یا یہاں بیٹھی قیادت ہو، انہوں نے اس سے اظہار لا تعلقی کا اعلان کیا، حکم اذاں کا پھر نور اللہ قادری صاحب نے نیا لفظ بنایا تاکہ اس سے بچت ہو۔ میری تو عرض یہ تھی کہ جب کوئی شے متنازع ہو جائے تو اس پہ ڈٹے نہیں رہتے۔ باہر بیٹھے کچھ لوگ جو تھے بالخصوص سوشل میڈیا کو ڈیل کرنے والے، وہ ڈٹے رہے کہ نہیں جی اس پہ ہم نے کام کرنا ہے، لیکن پھر اس کا نام بدلا گیا، بیرسٹر گوہر نے بھی اس سے لا تعلق کا اعلان کیا ہے۔ جانے سے پہلے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا پاک بھارت میچ کا ذکر بھی کر دوں کہ پاک بھارت میچ میں جو پھڈا ہوا 5 بنیادی ہاتھ نہیں ملایا، ایک دفعہ پھر حارث نے 6-0 کے اشارے کیے اور فیلڈنگ پہ کھڑے ہو کے بتا رہا تھا جہاز کیسے گرے ہیں، اور صاحبزادہ فرحان نے جشن منایا اسے بیٹ کو کھڑا کر کے۔ فخر کا جو متنازع آؤٹ تھا، سنجو سیمسن نے کیچ لیا، اور ابھیشیک اور حارث کے بیچ جو پھڈا ہوا، دیکھیے سادہ سی بات ہے، اس ٹیم کا بھارت کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں رہا۔ انڈین کرکٹ ٹیم از فار بیٹر دین ٹیم پاکستان۔ ہماری کرکٹ کا باقاعدہ بیڑا غرق ہو چکا ہے، یہ نوٹ فرما لیں۔ خواجہ آصف حارث رؤف کے اوپر بول رہے تھے، شاباش دے رہے تھے، خواجہ آصف PCB کے اوپر بھی تو بات کریں، خواجہ آصف ٹیم کا بیڑا غرق کرنے پہ بھی تو بات کریں۔ 6-0 ہو گیا بھائی، دکھا دیا، بلے بلے ہو گئی، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ سوریا کمار یادو، اس کی میں سٹیٹمنٹ سے ایگری کروں گا جس نے کہا کہ پاکستان انڈیا کے بیچ کوئی رائیولری نہیں۔ رقابت تب ہوتی ہے جب کوئی کلوز فائٹ ہو، کوئی ایک میچ آپ جیتیں ایک وہ جیتیں،
یہ تو ون سائیڈڈ ہو رہے ہیں. 6-7 پچھلے میچ انڈیا جیتا ہوا ہے اور کوئی موازنہ رہا ہی نہیں. پچھلے 15 T20 میچز میں 90% میچ انڈیا جیتا ہوا ہے. آپ کی ٹیم پلے کی ہے ہی نہیں ہے, کھیل ہی نہیں سکتے. نہ کل سپن تھی, نہ کل بالنگ تھی, نہ کل کوئی حکمت عملی نظر آ رہی تھی, ککھ نہیں تھا. 200-250 بنا لیتے وہ بھی چیز ہو جانا. تو یہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, مکمل بیڑا غرق کرکٹ کا ہو چکا ہے. اور ہم ڈھونڈ رہے ہیں اعتراضات, تنازعات, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. فخر کا کیچ بالکل غلط تھا, ناٹ آؤٹ دینا چاہیے تھا. ICC میں ہم نے رجوع کیا, لیکن جو ٹیم انڈیا نے کل 3-4 کیچز ڈراپ کیے, کوئی ڈسکشن میں آئی یہ مدعا؟ کیونکہ ٹیم جیت گئی. تگڑی ٹیم نتیجہ جیت میں بدل لے تو یہ چھوٹی موٹی باتیں کور ہو جاتی ہیں. ہاں, جو صاحبزادہ نے یوں اپنی بیٹ کو یوں نشانہ بنایا تھا, وہ صرف صاحبزادہ نہیں ہے. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا, وہ ایک آنٹی ہیں سمیتا پرکاش, ایڈیٹر ایشین نیوز کی, اور پھر وکرانت گپتا, یہ سب رولا ڈال رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی دہشت گردی کا بندوق کا نشان بنا رہا ہے, یہ توہین ہے, فلاں ڈمکان. بھائی مہندر سنگھ دھونی سے لے کے کئی بڑے بڑے آپ کے پلیئر انڈیا میں 50 سینچری مارنے کے بعد ایسے نشانے کر چکے ہوں. یہ سٹائل ہوتا ہے, خام خواب متنازع کریں. وہ لڑکی ہماری میچ کھیلتی ہے سدرا امین خواتین کی, اس نے ساؤتھ افریقہ کے خلاف سینچری ماری دوسرے مسلسل ODI میں, تو اس نے 6 ایسے اشارہ کیا اس نے کہ یہ اپنے پیویلین میں نا اپنی ٹیم کو, اس کے اوپر اعتراض کی, یہ تو 6 جہازوں کی بات کر رہی ہے. اور کل کے اندو وہ اس کی 6ٹھی سینچری تھی ODI کی, اس لیے اس نے کہا بھی 6 ہو گئی ہیں. خام خواہ بیل مجھے مار. مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.